बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं अपने घर लौट आई थी, हालांकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था आने का, मगर वापस आना भी तो मजबूरी थी। मेरी शादी को मुश्किल 6 दिन ही हुए थे कि मेरे शोहर को अचानक सऊदी अरब से कॉल आ गई कि मेरे शोहर की छुट्टी ख़त्म है, उनको वापस जाना है। मैं बहुत परेशान हुई। घर मेहमानों से भरा हुआ था, मगर हालात कुछ इस तरह से हुए कि मेरे शोहर का वापस जाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर ये जॉब भी ख़त्म हो जाती तो दोबारा अच्छी जॉब मिलना भी आसान नहीं था। मेरे शोहर ने मुझे बहला फुसला कर राज़ी कर ही लिया कि मैं उनके जाने पर एतराज़ ना करूं। मैं अपने शोहर की मजबूरी को समझ रही थी, इसलिए खामोश हो गई। और फिर मेरे शोहर सऊदी अरब चले गए। उनके जाने के अगले ही दिन मेरे शोहर के जो रिश्तेदार रुके हुए थे, उन्होंने भी वापसी का सफ़र बांध लिया और एक एक करके सब चले गए और मैं अकेली रह गई। मैं अकेले रहने की आदी नहीं थी, इसलिए पहले दिन घबरा गई और अपने वालिदैन से कहा कि मेरे पास आकर रह जाएं। भला वालिदैन बेटियों के घरों में कहाँ रह सकते हैं, कि बेटियों के घर रहना हमारे माशरे में निहायत ही मायूब बात समझी जाती है। इसलिए मेरे अकेले रहने से परेशान होने पर मेरे वालिदैन ने मेरे बड़े भाई को भेजा कि वह मुझे घर ले आए। इस तरह अपने शोहर के चले जाने के बाद मैं भी अपने मेके में रहने लगी। मगर कुछ रोज़ रहने के बाद मेरे शोहर ने मुझे कहा कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लड़की अपने घर अच्छी लगती है। मेरे शोहर की बात में वज़न था। वाकई मुझे अब अपने ही घर रहना चाहिए और अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरे शोहर को जाना ही था। कि बात रोज़गार की थी और आजकल के दौर में नए रोज़गार मिलना भी मुश्किल था। इसलिए मैंने वापस अपने घर चले जाने की हामी भर ली थी, मगर मेरा दिल बहुत परेशान था। इतने बड़े घर में अकेले रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इस परेशानी का जिक्र मैंने अपने शोहर से भी किया तो मेरे शोहर ने मुझे तसल्ली दी कि उन्होंने मेरे लिए घर में रहने का बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा परेशानी रात की थी कि रात को अकेले घर में मुझे डर लगता था। मेरे शोहर ने एक बूढ़े चौकीदार को घर की रखवाली के लिए रख लिया था। वो बूढ़ा मेरे शोहर का जानने वाला था और मेरे शोहर के बकौल वो बहुत नेक और एतबार वाला बंदा था। और उस बूढ़े आदमी ने सिर्फ रात को मेरे घर की चौकीदारी करनी थी। दिन को अकेले रहना इतना मसला नहीं था। और फिर मैं अपने घर वापस आ गई। चूँकि घर बहुत दिनों से खाली और बंद पड़ा था, इसलिए बहुत गंदा हो रहा था। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इतने बड़े घर की अकेली सफाई करूं। पहले तो मैंने सोचा कि उस बूढ़े चौकीदार का इंतज़ाम करती हूं और जब वो आएगा तो उसके साथ मिलकर सफाई करूंगी। मगर फिर मुझे अपने शोहर की बात याद आई कि वो बूढ़ा चौकीदार रात में आएगा और मेरे लिए रात का खाना भी ले आया करेगा, और अगर मैं चाहूँ तो रात में उस चौकीदार से चाय भी बनवा कर पी सकती हूँ। मेरे शोहर को मालूम था कि मैं चाय की शौकीन हूँ। शायद इसलिए मेरे शोहर ने ऐसे चौकीदार का बंदोबस्त किया था जो घर की रखवाली के साथ साथ मुझे चाय भी पिलाए। फिर मैंने हिम्मत की और घर की सफाई शुरू की। बहुत टाइम लगा, मगर घर साफ़ हो गया और सब कुछ अपनी जगह पर तरतीब से रखा, साफ़ सुथरा हो चुका था। शाम गुजर चुकी थी और मेरा थकावट और भूख से बुरा हाल था। मैं बड़ी बेताबी से उस बूढ़े चौकीदार का इंतज़ार कर रही थी, मगर साथ ही मुझे घबराहट भी हो रही थी कि जाने वो कैसा आदमी था। लेकिन फिर मुझे शोहर की बेफिक्री और दिलासा याद आ जाता तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुई। इतने में दरवाज़ा बजा। वो बूढ़ा चौकीदार आ चुका था। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, मगर उसको देखकर अपने शोहर की बात पर यकीन आ गया था। वो बहुत बूढ़ा था। उसकी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी, साफ़ सुथरे कपड़े थे और नज़रें मुसलसल उसको तक रही थी। हालांकि वो मेरे वालिद की उम्र का था, मगर उसने एक बार भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने उससे उसका नाम पूछा और ये भी कि मेरा शोहर उसको कैसे जानता है, तो उसने बताया कि उसका नाम खुदा बख्श है और वो मेरे शोहर के दोस्त का ख़ानदानी मुलाजिम है। इस बात से मुझे बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि जो भी हो, ख़ानदानी मुलाजिम ना धोखा देती हैं और ना ही कुछ गलत। और मैं तो फिर उसके मालिक के दोस्त की बीवी थी, तो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने मुतमिन होकर खाना खाया और चूँकि मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए उस बूढ़े चौकीदार ने मुझे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वह मुझे चाय बनाकर दे सकता है। मैंने फ़ौरन हामी भर ली और आराम से अपने कमरे में जाकर अपनी वालिदा से फ़ोन पर बात करने लगी। थोड़ी ही देर में चौकीदार मेरे लिए चाय बना लाया। चाय का कप मुझे देते हुए उसकी नज़रें मुसलसल झुकी रही थी। मैं उस चौकीदार की शराफत की कायल हो गई थी। चाय की पहली चुस्की से ही मुझे मज़ा आ गया था। बहुत ही मज़ेदार चाय बनाई थी बूढ़े चौकीदार ने। मैं जैसे जैसे चाय पी रही थी, मेरे अंदर सुकून सा उतरता महसूस हो रहा था और थकावट तो जैसे ख़त्म हो गई थी। चाय पीते ही मुझे नींद आ गई और जब मेरी आँख खुली तो दिन की रोशनी फैल चुकी थी, मगर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे।
اس رات میں چپ رہی، ڈر کے مارے کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر 3-4 راتوں سے جب یہی ہونے لگا، جیسے ہی اٹھتی میرے جسم پر کپڑے۔ میرا نام امارہ ہے، میرا تعلق بڑے پڑے اور کھاتے پیتے خاندان سے ہے۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں اور اپنے سب گھر والوں کی سب سے زیادہ لاڈلی بھی۔ میری والدہ گھریلو سادہ سی خاتون ہے اور میرے والد کا کپڑے کا بہت کاروبار تھا، جس کو میرے والد نے خوب محنت سے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں نے تعلیم حاصل کر کے میرے والد کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا، جس سے میرے والد کے کاروبار کو مزید بڑھاوا ملا تھا۔ میرے بھائی ہم سب بہنوں سے بڑے تھے۔ میری بڑی تینوں بہنوں کی شادی میٹرک کے بعد کر دی گئی تھی، کیونکہ میرے والد کے بقول بیٹیوں کی جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور جب بیٹیوں کے پاؤں کمائی میں جم جائیں تب ان کی دلہن لانی چاہیے۔ لہٰذا میری بڑی بہنوں کی شادی کے بعد میرے والد نے میرے دونوں بھائیوں کی شادی بھی خاندان میں کر دی تھی۔ میری دونوں بھابیاں بہت ہی اچھی تھیں اور میری تینوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم رہ رہی تھیں۔ میں بچپن سے ہی تھوڑی نکچڑی اور نخریلی سی تھی، اور شاید مجھ پر نخرہ جچتا بھی تھا، کیونکہ میں بے تحاشا حسین لڑکی تھی اور نہایت ہی نازک مزاج تھی۔ مجھے شروع سے پڑھنے کا شوق تھا اور جلدی شادی کے حق میں بھی نہیں تھی۔ میرا ماننا تھا کہ پڑھ لکھ کر اور پھر زندگی کو تھوڑا انجوائے کرنے کے بعد ہی شادی ہو، تب تک لڑکی میچور ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے والدین سے ضد کر کے اپنی بات منوا لی تھی، اور اب مزے سے پڑھائی اور ساتھ میں زندگی کے مزے لوٹ رہی تھی، اور سب کے لاڈ پیار اور توجہ کی اکلوتی وارث بنی ہوئی تھی۔ مجھے گھر کے کاموں میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر امی کے ڈر سے میں نے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ میری والدہ اس بات کی سخت خلاف تھیں کہ لڑکی کو گھر کے کام نہ آتے ہوں۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ عورت اصل حسین تب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کا ہر کام جانتی ہوتی ہے۔ باقی بہنیں تو پھر بھی میری والدہ کی فرما بردار تھیں، اس لیے جلدی گھر کے کام سیکھ گئی تھیں، مگر مجھے گھر کے کاموں سے الجھن ہوتی تھی۔ لیکن امی کے ڈر سے میں نے بھی جیسے جیسے سب کام سیکھ لیے تھے۔ وقت گزرتا گیا، جیسے میں نے ایم اے کا امتحان دیا، میرے والدین نے میرے لیے بھی رشتہ منتخب کرنے کا سوچا۔ میں اب پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی، اور اس پر میری نزاکتیں، میرا نخرہ اور لاڈلا پن، اس سب نے مجھے مزید حسین بنایا ہوا تھا۔ اس لیے میرے لیے رشتوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ یہی وقت صحیح ہے کہ ہمارا کا رشتہ کر دیا جائے۔ اگر ان رشتوں کو بھی منع کر دیا تو پھر اس کے رشتے آنے بھی بند ہو جائیں گے، کیونکہ اب میری عمر تھی شادی کی، اور اگر مزید عمر بڑھ گئی تو کوئی نہیں لے گا، اور نہ ہی میرا حسن تب کام آنا تھا۔ میری والدہ کی بات میں وزن تھا، اس لیے میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ اب زیادہ دیر نہیں کرتے، کیونکہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس کے رشتے آنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے بھی اپنے والدین کو رضامندی دے دی کہ وہ جہاں چاہے میری شادی کر دیں۔ میں اب تیار ہوں شادی کے لیے۔ میں لاڈلی اور اپنی مرضی کرنے والی ضرور تھی، مگر ایسی فطرت کی نہیں تھی کہ اپنے لیے خود لڑکا پسند کرتی، اور نہ ہی مجھے کبھی کسی لڑکے میں دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ شادی جب بھی کروں گی اپنے والدین کی مرضی سے ہی کروں گی، اس لیے اسکول کالج میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے بھی میں بہت محتاط رہی تھی، اور ہمیشہ خود کو پردے میں رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو، لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اور پھر میرے والدین اور میرے بھائیوں نے مجھ پر اندھا اعتبار کیا تھا اور مجھے آگے پڑھنے دیا تھا، تو میں کیسے ان کے اعتبار کو توڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران کبھی کچھ ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ اور اب جب رشتے کی بات آئی تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میری کوئی مرضی ہے تو ان کو بتا دوں، لیکن میں نے بول دیا تھا کہ میں ان کی مرضی سے شادی کروں گی۔ میرے والدین بہت خوش تھے کہ میں لاڈ پیار میں بھی اپنی حد سے نہیں گزری تھی۔ پھر میرے لیے اچھے رشتے کی تلاش ہونے لگی۔ رشتے تو بہت آئے تھے، مگر میرے والدین بہت چھان بین کر کے بہترین رشتہ ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ مجھے بعد میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور خوشی سے رہوں۔ خیر، یہ چاہت تو ہر ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیوں کو اچھے مرد ہی ملے۔ اب یہ تو بیٹیوں کا نصیب ہوتا ہے۔ آخر ایک دن میرے لیے ایک ایسا رشتہ آیا جیسا میرے والدین چاہتے تھے۔ ابرار میرے بھائی کے جگری دوست کا کزن تھا اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا بھی۔ والدین کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی کے دوست منیر بھائی کا کہنا تھا کہ ابرار نے ماں باپ کے بغیر بھی بہت ٹائم گزارا ہے، مگر اس نے کوئی بری عادت نہیں پالی اور نہ ہی کسی بری صحبت میں پڑا تھا، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ابرار نے اپنے والد کے کاروبار کو صحیح ٹائم اور محنت دی، جس سے اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا تھا۔ روپے پیسے کی بہت ریل پیل تھی، اور اب تو ابرار کی سعودیہ میں بہت اچھی فرم میں نوکری لگ گئی تھی، اور کاروبار کو ابرار نے اپنے والد کے بہت ہی پرانے خاص اور اعتبار والے ملازم کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے پیسہ دونوں طرف سے برس رہا تھا، اور اب جب وہ سعودیہ سے چھٹی ہمارے گھر اپنی پھپھو یعنی منیر بھائی کی والدہ سے ملنے آیا
تو میری والدہ نے ابرار کو شادی کا کہا اور ساتھ میں ہی بہت سے رشتے بھی بتا ڈالے۔ انہی لڑکیوں میں امارہ کا ذکر اور اس کی تصویر بھی تھی اور ابرار کو امارہ بہت پسند آئی تھی، اس لیے تھوڑی بہت چھان بین کی گئی۔ ابرار سے ایک دو بار جا کر ملاقات بھی کی۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ اس کا رشتہ قبول کیا جاتا، اس لیے اس رشتے کو ہاں کر دی گئی اور پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگی، کیونکہ ابرار شادی کر کے جانا چاہتا تھا تاکہ جلد سے جلد اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا سکے۔ اور یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق میری شادی ابرار سے کر دی گئی۔ میں ویسے تو خوش تھی کہ ابرار کی بہت تعریفیں سن رکھی تھی، مگر اندر ہی اندر دل بہت ڈر رہا تھا کہ پھر بھی وہ شخص میرے لیے انجان تھا اور نہ جانے میرے ساتھ اس کا کیسا برتاؤ ہوگا۔ میں اگلے گھر بھی بہت عیش اور نخروں سے رہوں گی، یہاں بہت سی لڑکیوں کی طرح مجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی بہت سی سوچیں تھیں جس نے مجھے ڈرایا ہوا تھا، اور میں تھوڑی پریشان بھی تھی اور اپنے اتنے پیار کرنے والے والدین اور بھائیوں کو چھوڑ کر جانے سے بہت زیادہ اداس بھی تھی۔ سب مجھے بہت سی تسلیاں اور دلاسے دے رہے تھے، اور پھر وہ بابرکت دن آ گیا اور میں روتے دھوتے ابرار کے سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ میری شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی، کیونکہ میں اپنے والدین اور بہنوں بھائیوں کی لاڈلی تھی اور ابرار اکلوتا اور بہت پیسے والا تھا، تو دونوں طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ اور چونکہ ابرار کے والدین حیات نہیں تھے اور بھائی بہن بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے ابرار کا پورا خاندان ابرار کی فیملی بن گیا، اور شادی کی رسومات سے لے کر شادی کے انتظامات سب انہوں نے مل کر ادا کیے۔ اور ابرار کی پھپھیاں اور خالائیں تو شادی کے بعد بھی رکنے والی تھیں کہ نئی نویلی دلہن کو خوب ٹائم دینا ہے۔ ابرار واقعی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ ان 6 دنوں میں ابرار نے میرا بہت خیال رکھا تھا اور مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ ابرار میری چھوٹی سے چھوٹی بات اور خواہش کا احترام کر رہے تھے، اور سب نے مجھے بہت خوش کر دیا تھا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی، اور میرے والدین بھی میرے چہرے کی پھوٹتی خوشی دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اب جب ابرار کو اچانک سعودیہ جانا پڑا تو میں بہت اداس اور پریشان ہوئی تھی، اور اکیلے گھر میں رہنا بھی مشکل تھا، مگر مجھے ہر حال میں سمجھوتا کرنا تھا، اور ویسے بھی بہت کم ہی ٹائم تھا۔ پھر ابرار نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا تھا، اور رات کے لیے ایک چوکیدار بھی تو رکھ دیا تھا، اور اس صبح جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ جو میری آنکھ کھلی تو میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے اور ایک چادر میرے اوپر پڑی تھی، حالانکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے کپڑے بھی پہن رکھے تھے اور چادر تو تھی ہی نہیں بیڈ پر۔ تو یہ سب کیسے ہوا تھا؟ میرا سوچ کر برا حال تھا، اور پھر مجھے نیند بھی تو بہت گہری آئی تھی۔ میرے علاوہ گھر میں ایک وہی بوڑھا چوکیدار تھا جو صبح ہوتے ہی شاید جا چکا تھا، کہیں اس نے تو میرے ساتھ کچھ غلط۔ اس سوچ سے میری روح فنا ہونے لگی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور بات بھی ایسی تھی کہ میں ابرار سے ذکر نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو بھی ہوا تھا صحیح نہیں تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ مجھے ناشتے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ پھر ابرار کی کال آ گئی، میں نے بڑی مشکل سے اپنا موڈ نارمل رکھا اور ابرار سے بات کی۔ باتوں باتوں میں ابرار نے بتایا کہ صبح تم سوئی تھی اور چوکیدار مجھے بتا کر چلا گیا تھا کہ اندر بیوی کو بتانے نہیں جاتا، مناسب نہیں لگتا، وہ سوئی ہوئی ہے۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا تھا کہ اگر وہ اتنا احتیاط والا تھا تو رات میں کیسے کچھ کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ میں سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، اور پھر میں نے بہانے سے ابرار سے دوبارہ اس چوکیدار کا پوچھا تو ابرار نے کہا کہ اس کا آنکھیں بند کر کے یقین کرو جیسے مجھ پر کرتی ہو۔ اس بات سے میں نے سوچا کہ شاید مجھے ہی نیند میں گرمی لگی ہوگی اور میں نے کپڑے اتار کر چادر اوڑھ لی تھی، مگر یہ تھی بہت حیران کن بات۔ خیر میں نے اپنے دل کو کسی طرح مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی، اٹھ کر اپنے گھر کے کام کرنے لگی۔ میری طبیعت عجیب بوجھل سی تھی، شاید کل کی تھکاوٹ کا اثر تھا۔ ایسے ہی دن گزر گیا اور رات ہوگی۔ چوکیدار کل والے ٹائم پر ہی آیا تھا اور میرے لیے کھانا بھی لایا تھا، اور کل کی طرح ہی اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں، اور مجھے کھانا دیتے ہی وہ چوکیدار باہر گیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہوگی کہ واقعی مجھ سے ہی نیند میں کچھ ہوا تھا۔ پھر میں نے کھانا کھایا، کچھ دیر اپنی والدہ سے بات کی، سونے کا ارادہ کیا کہ وہ چوکیدار پھر سے چائے لے آیا۔ وہ چائے بہت مزے کی بناتا تھا، اس لیے میں انکار نہیں کر پائی اور چائے پی لی، اور چائے پینے کے دوران ہی مجھے سکون اور غنودگی ہونے لگی تھی، اور چائے پیتی میں سو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو ایک بار پھر میں چادر میں سوئی تھی۔ اب یہ بات معمولی نہیں تھی، میں نے کبھی نیند میں ایسا نہیں کیا تھا، تو اب کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ اور آخر ایسی بھی کیا بات تھی کہ میں اتنی گہری نیند میں سو جاتی تھی؟ لامتناہی سوچوں نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ میں اپنے والدین کو بتا کر پریشان نہیں کر سکتی تھی، اور شوہر کو بتاتی تو ان کا دل برا ہو جاتا۔ تو کیا ہوتا؟ میں بہت پریشان رہی اور کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج اتنا کام ہی نہیں کرتی کہ مجھے تھکاوٹ سے گہری نیند آئے اور کسی بات کا ہوش نہ رہے۔ سارا دن میں ایسی سوچ میں رہی اور پریشان ہوتی رہی۔ پریشانی سے برا حال تھا، ضرور کوئی تھا، کچھ تو غلط ہو رہا تھا، اور اسی سوچ نے میرا حال برا کیا ہوا تھا۔ آج تو میں جان کر ہی رہوں گی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اسی سوچ میں رات ہوگی۔ رات کھانے کے بعد
اس بوڑھے چوکیدار نے مجھے چائے لا کر دی تو میں نے شکریہ بول کر چائے کا کپ لے لیا، اور چوکیدار کے جانے کے بعد میں نے دروازہ اچھی طرح بند کیا اور چائے کو چپکے سے غسل خانے میں بہا دیا۔ میں نے کھانا بھی بیڈ کے نیچے جوں کا تو چھوڑا ہوا تھا اور کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ چائے ضائع کرنے کے بعد میں نے کپ کو ٹیبل پر رکھا اور لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کا مطلب کہ کھانے یا چائے میں کچھ ملا ہوتا تھا۔ میں خاموش پڑی لیٹی رہی، دل بہت ڈرا ہوا تھا، مگر میں آج ہر حال میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ مجھے لیٹے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میں نے کمرے کے دروازے کے پاس کھٹ پٹ کی آوازیں سنی۔ کوئی باہر سے میرے کمرے کا لاک کھول رہا تھا۔ اس بات نے میری جان نکال لی تھی، مطلب میرا شک صحیح تھا، کوئی تھا جو میرے کمرے میں آتا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا مگر میں خاموش لیٹی رہی۔ میں مجرم کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر دروازہ کھلا تو جو چہرہ مجھے نظر آیا اس سے میرے سر پر آسمان آ گرا۔ اذیت اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کپڑے وہی چوکیدار والے تھے، بس چہرے پر نکلی داڑھی اور نکلی سفید بال غائب تھے۔ میرے شوہر کو بھی شاید جھٹکا لگا تھا۔ میرے شوہر کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں آج جاگ رہی ہوں گی، اس لیے ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، مگر میرا صدمے سے برا حال تھا۔ اپنے شوہر کی یاد تو اتنے دیوں سے اذیت سہ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ابرار بھی جیسے بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ مجھے کیا اور کیسے صفائیاں دے۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے صبح ہوئی میں نے اپنے بھائی کو کال کی کہ آ کر مجھے لے جائیں۔ بھائی پریشان ہوئے مگر لینے آ گئے، اور ابرار کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ ابرار نے مجھے روکنے اور وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر میں ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ میں بھائی ساتھ اپنے میکے آ گئی تھی اور بہت بیمار پڑ گئی تھی۔ یہ صورتحال میری برداشت سے باہر تھی۔ میرے شوہر کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر انہوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ میں نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے والدین بھی بہت دکھی ہوئے تھے۔ پھر اس طرح 2 ماہ گزر گئے کہ ایک روز مجھے منیر بھائی ملنے آئے تھے۔ وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے اور میں ان کی بہت عزت کرتی تھی، اس لیے ملنے سے انکار نہیں کر سکی۔ منیر بھائی نے مجھے کہا کہ میں ابرار کو فون کر دوں، اس کا قصور نہیں تھا۔ یہ سارا فساد منیر بھائی کی بہن کا پھیلایا ہوا تھا جو ابرار سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ منیر بھائی نے مجھے کہا کہ ابرار سے ملوں اور اس کو بات کی وضاحت دوں۔ میں نے منیر بھائی کی بات مان لی اور ابرار سے ملنے پر راضی ہوگی۔ ابرار بہت کمزور ہو گئے تھے اور بہت شرمندہ اور غمگین تھے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ مجھے بتانے لگے کہ میں جب سعودیہ سے واپس آیا تو پھپھو نے مجھے کہا کہ شادی کر لو، تب تک اکیلا رہوں گا۔ اور پھر مجھے بہت سی لڑکیوں کے بارے میں بتانے لگی کہ ان لڑکیوں میں تمہارا ذکر آیا، مجھے تم بہت اچھی لگی تھی، اس لیے میں نے فوراً پھپھو سے کہہ کر تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ میں تمہارے ہر ناز نخرے اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ میں بہت خوش تھا اور شادی کی تیاریوں میں جی جان لگا رہا تھا۔ پھر ایک روز پھپھو کی بیٹی رائمہ میرے کمرے میں آئی۔ وہ جیسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ مجھے رائمہ اپنی چھوٹی بہن لگتی تھی، بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے میں نے پیار سے پاس بٹھایا، بولا کہ جو بات ہے بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس پر رائمہ نے مجھے بتایا کہ امارہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اس نے سب کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، سب کے سامنے معصوم اور شریف بنتی ہے، مگر حقیقت میں ایسی نہیں ہے۔ اس کا بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر ہے۔ میں اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، اس لیے سب جانتی ہوں۔ وہ سب کو پاگل بنا رہی ہے اور آپ کا گھر بھی اکیلا ہے۔ آپ جب نہیں ہوں گے تو لڑکوں کو گھر تک بلائے گی۔ رائمہ کی بات سن کر میرے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ شادی میں 2 روز باقی تھے اور رائمہ نے مجھے ایسی بات بتائی تھی جس سے میرا دل ٹوٹا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اچھی لگی تھی اور اس کی یہ حقیقت تھی۔ رائمہ بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہے، اور میری کزن بھی، جبکہ امارہ کو تو میں نے صرف تصویروں میں دیکھا اور پھپھو کی زبانی سنا، اس لیے رائمہ کی بات جٹلا نہیں پایا۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں چاہ رہا تھا، مگر سوچ لیا کہ تمہیں خود آزماؤں گا۔ اور پھر میں نے شادی کے 6 دن بعد جانے کا ڈرامہ کیا اور پھر چوکیدار کا روپ دھار کر تمہارے پاس آتا رہا۔ اگر تم بری ہو تو اس سب سے بھی نہیں گھبراؤ گی، بلکہ اس آدمی کو ڈھونڈو گی جو رات میں آتا تھا اور دن میں بھی کوئی نہ کوئی آتا تمہارے گھر۔ مگر ان چند دنوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو میں نے سوچا تھا، بلکہ تم مجھے پریشان اور ڈری ہوئی لگی۔ میرا ارادہ تھا کہ 1-2 راتیں اور آزما کر پھر میں تمہیں ساری سچائی بتا دوں گا، مگر میرا راز پہلے ہی کھل گیا۔ میں بہت شرمندہ اور پریشان ہوا تھا اور پھپھو کے ڈانٹنے پر ان کو ساری سچائی بتائی تو پھپھو نے رائمہ کو بلایا اور سختی سے پوچھا کہ اگر اس بات میں سچائی ہے تو میں پھر جا کر ان کے گھر بات کروں گی، اور اگر تم نے غلط بیانی کی ہے تو ہمیں شرمندگی ہوگی۔ اس بات پر رائمہ رونے لگی اور بتایا کہ میں ابرار سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے امارہ کو چنا، اس لیے میں نے امارہ پر الزام لگایا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، امارہ بری نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر رائمہ رونے لگی۔ میں بہت دکھی ہوا، لیکن پھپھو نے مجھے سگی ماں والا پیار اور مان دیا تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔
بس اتنا کہا کہ میری امارہ سے ملاقات کروائیں اور اس کو میرے لیے منائیں۔ یہ کہہ کر ابرار خاموش ہو گئے اور پھر بولے، پلیز امارہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں، میری نادانی تھی جس کی تم جو چاہو سزا دو۔ میں ان کی بات سن کر رونے لگی، مگر اتنے روز ابرار سے نہ مل کر ان کو بہت سزا دے دی تھی اور ان کا زیادہ قصور بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے ابرار کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ چل دی۔ آپ بتائیں میں نے صحیح کیا یا غلط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔